This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान मुमताज़ आलिम दीन, आलिम बाअमल, ज़ूदगो नातिया शायर, मुफ्ती अदब जनाब मुफ्ती मुअज़्ज़म सदा मुअज़्ज़म मदनी, जिनका पहला नातिया दीवान सुजूद कलम शाया हो चुका, और मैं उन्हें प्रोग्राम अहले कलम में इस शेर के साथ, बल्कि उन्हीं के शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि क्या तुरफ़ा ताल्लुक़ है यहाँ दोनों के माबैन, क्या तुरफ़ा ताल्लुक़ है यहाँ दोनों के माबैन, हैरान है कौनैन, तू रब का मोहम्मद है तो वो तेरा है महबूब, ए शाहिदो मशहूर। जनाब मुफ्ती मुअज़्ज़म सदा मुअज़्ज़म, आपको खुशामदीद कहते हैं कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, आपने इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका आबाई इलाका कौन सा है और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं क़िबला आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम अहले कलम में मदऊ फरमा के हौसला अफ़ज़ाई और इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई। ख़ानदान के हवाले से और आबाई इलाका का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आबाई इलाका मेरा मंडी बहावलदीन ज़िला का एक गांव है, तहसील फालिया है। गांव का नाम है म्याना ठक्कर। अच्छा, छोटा सा गांव है। तो उसके करीब एक गांव वरियाम है, तो बाद लोग उसे ठक्कर वरियाम भी कहते हैं, दोनों को मिला के हैं, दोनों अलग अलग। और अब जो इब्तिदाई तालीम है तो वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो दादा थे वो चूँकि हाफिज़ कुरान थे माशाअल्लाह, और उन्होंने तरावी में 60 मुसल्ले सुनाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ साथ उनका हिफ्ज़ का एक मदरसा भी था। तो उनकी तरबियत और उनकी नज़र करम का ये फैज़ था कि कुरान मजीद से एक शगफ़ था, जो कि हमारे सारे ख़ानदान को ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल की जो इब्तिदाई तालीम है तो वो, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे करीब एक गांव है वरियाम, तो वहाँ एक स्कूल होता था, तो वहाँ हमने इब्तिदाई तालीम हासिल की। उसके बाद फिर मैं अपने इस आबाई इलाके को छोड़कर सियालकोट आ गया, चूँकि मेरे वालिद साहब सियालकोट के एक गांव में इमाम मस्जिद थे जी। तो वहीं मैंने फिर बकिया स्कूल की तालीम हासिल की और कुरान मजीद भी इब्तिदाअन वालिद माजिद से ही पढ़ा। उसके बाद फिर मैं सियालकोट जामियातुल मदीना, जो दावत इस्लामी के तहत दर्स निज़ामी का कोर्स करवाने के लिए इदारे मुकर्रर हैं, उनको जामियातुल मदीना कहते हैं। तो जामियातुल मदीना में मैं दर्स निज़ामी की तालीम हासिल करने के लिए दाखिल हो गया और वहीं फिर दर्स निज़ामी जो है उसका आगाज़ हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, शायद हमारे नाज़रीन के लिए भी, कि आपके वालिद गिरामी और दादा वो नक्शबंदी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और आप सिलसिले कादरिया से बैत हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बारे में भी ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल फरमाया आपने। वालिद साहब जो है वो भी नक्शबंदी, और जो दादा जान हैं वो तो ऐसे नक्शबंदी थे कि उनके जो मुर्शिद करीम है वो एक दफ़ा तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि इस गांव से किसी नक्शबंदी की खुशबू आ रही है। वाह, यानी ऐसे वो रचे बसे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इंतहाई ज़ाकिर और आबिद और बड़े
نیک بزرگ تھے الحمدللہ، اور اہل علاقہ بھی ان کے معترف تھے۔ باقی جو میں قادری سلسلے میں مرید ہوا تو شروع سے تو چونکہ گھر میں والد ماجد کے جو پیر و مرشد ہیں وہ تشریف لاتے رہتے تھے، چونکہ ان کا ہمارے جو میرے دادا تھے ان سے خصوصی ایک تعلق تھا، جو پیر مرید کا واقعی جو تعلق ایک ہوتا ہے، تو میں ان کی زیارت سے تو مستفیض ہوتا رہتا تھا، لیکن میں خود میرا ذہن نہیں بنا کہ میں اس سلسلے میں مرید ہوں، حالانکہ سلسلہ نقشبندیہ کے فضائل سے بھی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات شریف میں اس کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، مگر اپنا اپنا حصہ ہوتا ہے۔ تو میرے خواب میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری صاحب تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت میں بالکل نہ مدنی چینل سے آگاہ تھا، نہ مجھے کوئی پتہ تھا کہ یہ بھی کوئی ہستی ہے، واہ، اور مجھے میرا کوئی یعنی کہ تعلق نہیں تھا اس وقت بظاہر۔ میرے جو امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری صاحب ہیں وہ میرے خواب میں تشریف لائے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو میں یہ زمانہ طالب علمی کی بات ہے؟ جی طالب علم، درس نظامی کے آغاز سے بھی پہلے کی یہ بات۔ واہ 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 واہ۔ تو میں اس وقت جو خواب تھا اس کا منظر یوں تھا کہ میں بالکل نیچے موجود تھا اور ایک بڑی اوپر والی جگہ ہے وہاں پیر صاحب موجود ہیں۔ واہ۔ اب ہوا یہ کہ وہ وہاں سے تشریف لائے اور نیچے آ کے مجھے مصافحہ فرمایا۔ واہ۔ تو ان کی جو صورت مبارک ہے وہ تو نقش ہو گئی، لیکن نہ میں نے زیارت کی تھی اور نہ کبھی دیکھا تھا۔ پھر جب مدنی چینل آیا تو اس میں پتہ چلا یہ تو مولانا الیاس اتار قادری صاحب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو میں نے کہا یہ تو میرے خواب میں تشریف لائے تھے۔ اللہ، تو آٹومیٹک میرے دل میں یہ گویا کہ القاء ہو گیا کہ مجھے یہی مرید ہونا ہے۔ واہ، تو یہ اصل ریزن سلسلہ قادریہ میں آنے کی یہ بنی۔ واہ واہ۔ تو پھر یہ کہ ان کی کتب کا مطالعہ اور ان کی گفتگو سے مزید یہ ذہن بنا کہ واقعی جو ہے وہ یہاں مجھے مطلب میرا حصہ شاید یہی ہے، یعنی روحانی طور پر آپ کی جو رہنمائی ہے وہ اس انداز سے گویا کہ رہنمائی ہو گئی کہ آپ نے یہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر الحمدللہ مجھے بہت کچھ ملا اور مل رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑا ایک محبت اور مودت کا تعلق بھی ہے۔ آپ بظاہر بڑی ایک دھان پان سی شخصیت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم سے نوازا ہے، یقیناً اس پر جتنا بھی فخر و ناز کیا جائے کم ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ ایک مفتی کا کورس جو ہے وہ کیا، اور عموماً مفتی کے بارے میں یہ لفظ مفتی جب آتا ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہوگی، لیکن ماشاءاللہ آپ بڑے سلم ہیں، سمارٹ ہیں۔ تو ایک تو یہ سلم اور سمارٹ ہونے کا راز جو ہے نا ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، فی زمانہ جو لوگ پریشان ہیں موٹاپے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کورس کیا مفتی کا، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا، اور یہ کتنے عرصے کا تھا اور کتنی آپ نے اس میں مشقت کی؟ یہ بڑا آپ نے ایک منفرد سوال فرمایا ہے، کیونکہ عموماً لوگ موٹا ہونے کا راز پوچھتے ہیں، تو آپ نے دھان پان ہونے کا راز دریافت فرمایا۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی خاص بات تو نہیں ہے، یہ ہے کہ اپنا اپنا ایک وہ ایک مطلب کہ جسم کا ایک وہ ہوتا ہے بندش یا بناوٹ، جو بھی آپ کہہ لیں۔ تو باقی یہ ہے کہ میں شروع سے ہی اسی طرح ہوں، یعنی میرے والدین تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ بھائی تم بڑے پتلے ہو گئے ہو، یہ کرو وہ کھایا کرو، لیکن مجھ پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوئی اور میں وہیں کا وہیں رہا اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں بہت بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے، یہ بھی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مفتی کورس جو ہے یہ ویسے تو 2 سال کا ہے، جو دعوت اسلامی کے تحت ہے۔ اچھا، اسے تخصص فی الفقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو 8 سال درس نظامی ہے نا وہ ہونا ضروری ہے، پھر یہ 2 سال ہوگا۔ اچھا، ورنہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ بی اے کرنا ہے تو ایف اے ضروری ہے، تو اب ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا یہ 10 سال کا ایک جی یہ 10 سال کا ایک پورا سفر ہے، اور اس میں پھر صرف یہ نہیں ہے کہ 10 سال، جس نے بھی 8 سال کیے تو وہ 2 سال کر سکتا ہے۔ 8 سال کے بعد باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوگا۔ اچھا، وہ پاس ہوگا؟ ٹیسٹ میں بھی 100 میں سے شاید 30 پاس ہوں، اللہ اکبر، یا 20۔ پھر 30-20 میں سے بھی ایک تعداد سلیکٹ ہوگی جن کی جگہ ہوگی۔ واہ واہ۔ اس میں پھر وہی جو ہے معیار دیکھا جائے گا، نمبر دیکھے جائیں گے۔ تو اس کا پورا طریقہ کار ہے، اللہ جسے صلاحیت سے نوازے اور جس پہ کرم فرمایا وہی اس میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مزید یہ کہ خود اس کورس میں جو تخصص الفقہ، اس میں پھر پہلے سال سے دوسرے سال میں آنے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس میں بھی بعض اوقات جیسے میں اپنا عرض کرتا ہوں کہ ہم جو
تخصص الفقہ کے پہلے سال میں تھے تو ہم تقریباً 30 اسلامی بھائی تھے، 30 شخص تھے. پھر 30 سے جب ہم دوسرے سال میں آئے تو صرف 6 آ سکے. یعنی اتنا یہ مشکل difficult کورس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی پہ دسترس ہونی ضروری ہے، کیونکہ مفتی جو ہے وہ آج کل تو مفتی مفت والے بھی ہیں، لیکن جو حقیقت والا مفتی افتاء والا ہے نا، فتوے والا، اس کے لیے بڑی صلاحیت ضروری ہے. عربی کیونکہ آپ نے فتاوی جاری کرنے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کے لیے تمام چیزوں کا بہت چیزیں ضروری نالج ہونا ضروری ہے. بالکل. اچھا، جو آپ کا دارالفتہ ہے وہ کہاں پر ہے اور وہاں آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا جو یہاں ملتان دارالفتہ اہل سنت ہے، اس کی پچھلے سال ہی یہ یہاں بنا ہے. اچھا. تو اس میں الحمدللہ جو ہی یہ بنا دارالفتہ، اس نے اتفاق سے اسی سال میں تخصص الفقہ سے فارغ ہوا. واہ. تو قدرت کا کرنا کہ وہاں سے مجھے ڈائریکٹ یہیں بھیجا گیا. واہ واہ. تو یہاں آتے ہی الحمدللہ میں نے فتاوی لکھنے شروع کیے. واہ. تو ہمارے سینئرز بھی موجود ہیں وہاں، پہلے وہ چیک فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر کراچی سے چیک ہوتا ہے فتویٰ، اس کے بعد پھر ہم سائل کو پرنٹ نکال کے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں میں فتاوی بھی لکھتا ہوں، پھر سینئرز کی معاونت بھی کرتا رہتا ہوں. واہ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے بعض مسائل میں انہوں نے عبارات نکالنی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ ترجمہ کروا لیتے ہیں. تو یعنی ان کی معاونت، ساتھ اپنا مطالعہ، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصروف ہو تو جو سائلین آتے ہیں ان کو ڈیل کرنا، ان کے سوالات کے جواب دینا. تو یہ بہت ساری مصروفیات. ماشاءاللہ. آپ امامت بھی فرما رہے ہیں؟ جی، ساتھ امامت خطابت بھی جاری ہے الحمدللہ. تو وہ بھی یہ بھی ایک بڑا روحانی سلسلہ ہوتا ہے امامت والا. واہ. اچھا، اس ساری مصروفیت میں جو آپ نے بتائی، خاصی مصروفیت ہے جو بچپن سے لے کے اس وقت تک جاری ہے. جی. اور ہمہ وقت جاری ہے. جی جی. تو اس میں شاعری کا آغاز کب ہوا؟ جی، یہ بہت سارے ناظرین کے لیے بلکہ دلچسپی کا باعث ہوگا کہ کیونکہ جو شاعری ہے نا، یہ فنون لطیفہ میں سے ایک مین چیز ہے. صحیح. اور جو علماء ہیں ان کے والے سے ایک عمومی تاثر جو ہے نا وہ خشکی کا ہے. بالکل ایسے مولوی خشک ہوگا تو خشک اور لیکن میں قطع کلام آپ، مولوی اس لحاظ سے خشک نہیں ہوتے کہ وہ حلوہ کھاتے ہیں، اور حلوہ کھانے والا مولوی خشک نہیں ہو سکتا. جی جی، یہ تو بات اس لحاظ سے تو واقعی خشک تھی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ عوام جو ہے نا وہ اس اعتبار سے ان کو خشک بھی کہہ دیتے ہیں. تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو جتنے جمع ہو جائیں گے، یہ بھی اچھی شاعری بھی کر لیں. اچھا، پھر شاعری میں بھی خاص طور پر نعتیہ شاعری. جی جی، نعتیہ شاعری. سعادت بزور بازو لیس. بالکل بالکل. یہ نعتیہ شاعری جو ہے یہ بلکہ مجھے اپنا ایک مطلع یاد آیا. میں نے عرض کیا ہے کہ ہم تو کرتے ہیں ثنا از پے تحصیل کمال. واہ. ہم تو کرتے ہیں ثنا از پے تحصیل کمال، غیر خالق سے وگرنا ہے تیری نعت محال. آہا. تو یہ ہے کہ در حقیقت تو یہ محال ہی ہے کسی غیر خدا سے. تو یہ ہے کہ اب بندے کی یہ سعادت ہے کہ اسے یہ عطا فرما دی جائے. تو یہ آغاز کب ہوا؟ آغاز کا جو ہے وہ اس کی روداد یہ ہے کہ میں جب سیالکوٹ سے لاہور درس نظامی میری جاری تھی، تو میں نے ابتدائی 3 سال پڑھنے کے بعد جب سیالکوٹ سے لاہور گیا اسی تعلیمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے، تو وہاں اتفاق سے میری جو امامت، وہاں بھی امامت کرواتا تھا میں، تو میری امامت پنجاب یونیورسٹی کے بالکل ساتھ ایک مسجد میں تھی. اچھا. اب پنجاب یونیورسٹی میں بک فیئر ہوتا تھا اور وہ ہوتا رہتا ہے آئے دن نا، تو میں جب بھی بک فیئر ہونا میں نے وہاں چلے جانا. ٹھیک ہے. اور میری نظر جمتی وہاں شاعری کی کتابوں پہ تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں نے کیا کرنا کہ جتنی میری سیلری ہوتی تھی وہ میں نے اس سے کبھی کلیات داغ خرید لی، کبھی کلیات غالب خرید لی. ایک فطری، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شاعر ہے وہ شاعر فطری ہی ہوتا ہے، بے شک اس کی جو موزونیت طبیعت ہے وہ ویسی ضروری ہے شاعری کے لیے. تو وہ اللہ پاک نے ویسی عطا فرمائی. تو میں وہاں سے وہ کتب خریدتا، ان کا مطالعہ کرتا رہتا، شعر حفظ کرتا رہتا. تو مجھے نہیں پتا چلا کہ کب میرے اندر یہ چیز آ گئی کہ میں خود جو ہے ایک شاعر بن گیا. یہ ایک عجیب بات ہے. کچھ دن قبل قبلہ عباس ندیم قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا یہ، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ یہ کیسے آپ شاعر بن گئے اور
اس میں آپ کا استاد کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرا جو استاد ہے وہ اصل میں ہدایت بخشی ہے. واہ واہ، امام اہل سنت امام احمد رضا خان کی جو نعتیہ جو ان کا دیوان ہے، اصل میرا استاد وہی ہے. اور میں نے جو ہے وہ نعت کہنا اسی سے سیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوں میرا یہ سلسلہ جاری رہا. پھر مزید یہ ہے کہ میں علم عروض پہ مطالعہ خود کرتا رہا. تو یوں یہ شاعری کا جو سفر ہے، یہ پھر مجھے ایک دھن سوار تھی کہ مجھے کچھ الگ کہنا ہے. یعنی جو کہا جا رہا ہے اس سے الگ کہنا ہے. وہ آپ کی انفرادیت ہے. اس کے لیے میں کوشش کرتا رہا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ نعتیہ دیوان منظر عام پر آ گیا. ناظرین، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی توصیف پیمبر ہے توفیق خدا. بے شک، سبحان اللہ. اور آپ مفتی معظم صدا معظم کی گفتگو سن رہے ہیں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے یہ دعا. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی. روز شمع کی ہو محفل، رونق کو نیویٹیبل. بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع. وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی. بولے دل کی بولی. ہر ایک شے کو صاف رکھنا، اندر باہر ہر ایک کونا صاف رکھنا، ہاتھوں کو پاس نہ آئے کبھی کرونا. کورونا میں احتیاط کا سبھی بولتے ہیں، مگر مکمل احتیاط کوئی بھی نہیں کرتا. مکمل احتیاط کرے پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی کرے ڈس انفیکٹ. گھر، دفتر، مسجد، شاپنگ مالز، ہاسپٹلز، کسی بھی جگہ فروٹس، ویجیٹیبلز اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو کرے مکمل ڈس انفیکٹ. WHO کی ریکمینڈیشنز کے مطابق تیار کیا گیا اور پاکستان کی تمام مستند لیبارٹری سے سند یافتہ پلایا ڈس انفیکٹنٹ، جو کرے ہر طرح کے جرمز اور وائرسز کا 99.9% خاتمہ، اور دے مکمل تحفظ. یہ ہوئی مکمل احتیاط کی بات. پلائر 1، 3، 5، 10 اور 30 لیٹر کی پیکنگ میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے، پیسے تیری مرضی دے، لیکن میں کو واش روم، ٹوائلٹ تے فرش شیشے لی کار لشک دا چاہیے. بی بی فکر ہی نہ کرو، میں تا ایویں وز کرے سا، واش روم ایویں جگمگ جگمگ ہو سی. ماسی وز منہ نال نہیں کرنا، ایندے نال کرنے. وز آیا
दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस ईमान है। ਵੱਲ ਡਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਾਇਕੀ ਜੋ ਕੀਆ। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਦਾ ਕੁਝ ਥੀ ਸਕਦੀ? पट के नवा लगसी। ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। ਇਹੋ ਨਵਾਂ ਥੀ ਵੇਸੀ ਬਾਜੀ। तुसा करे सो ਇਹ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Wiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੇਖੋ ਚਮਚਮ ਚਮਕੇ, ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰੇ। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। ਨਿਤ ਈਮਾਨ ਸਫਾਈ ਹੀ ਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੀ ਵੇ। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Wiz Wash, House of Cleaning Products. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए।
अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, खुदा भी उसको बहुत सरफराज करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तो आप सुन रहे थे कि मुफ्ती साहब ने किस तरह अपना इल्मी सफ़र जारी रखा, और वो इल्म का जो सफ़र है वो हमावक्त जारी रहता है। और माशाल्लाह दावत इस्लामी का जो मंज़र और पस मंज़र है, उसमें रहकर उन्हें जो कुछ हासिल हुआ उसकी रुदाद आपने सुन ली। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि आपका जो कलाम है, ख़ासतौर पर नातिया कलाम है, उसमें जो बात आपने की कि आप बड़ी इनफरादियत रखते हैं, यानी उसमें ख़ास तौर पर जो रदीफ़ और काफ़िये हैं जी वो आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाते हैं। तो उससे पहले लोगों ने शायद नहीं सुने होते, बल्कि यकीनन नहीं सुने होते। तो इसमें आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको अता की, और बाकी शोरा कराम जो हैं उनकी तरफ जो है वो इस अंदाज़ का इल्म जो है मुंतकिल नहीं हुआ। तो ये जो ख़ास कोई
روحانی معاملہ ہے، ذرا اس سے پردہ اٹھائیے گا. جی یہ اس حوالے سے میں یہ پہلی بات تو یہی عرض کروں گا کہ یہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہے کہ وہ بعض اوقات خود ردیف و قافیہ القاء فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو بھی لوگ، جو بھی شعراء نئے ردیف و قافیے کی بنا پہ شہرت رکھتے ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ واقعی یہ خاص عطا ہے. کیسے ہی چلتے چلتے کوئی ردیف ذہن میں آ گئی کہ بھئی مجھے اس پہ کلام لکھنا ہے. میرا جو معاملہ ہے نا وہ ان سے بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. وہ یوں ہے کہ میں جیسے سیرت کی کتاب شروع کر دی. اب یہ میرا نعتیہ دیوان جو سجود قلم ہے اس میں ایک کلام شامل ہے، اس کی ردیف ہے اے امین و مامون. اچھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو اسماء مبارکہ ہیں امین اور مامون، ان کو میں نے ردیف بنایا. اور مجھے یہ میرا حسن ظن ہے کہ اس سے پہلے ان دونوں کو کسی نے ردیف نہیں بنایا جو میرا ناقص مطالعہ ہے اس میں. اب یہ قصہ کیسے ہوا کہ میں نے ان کو ردیف بنایا؟ وہ یوں ہوا کہ میں ایک دفعہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی جو تبیان القرآن ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں کسی آیت کریمہ کے تحت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارک مذکور تھے. واہ. اس میں امین اور مامون بھی تھے. واہ. تو میں نے کہا کہ یار یہ امین و مامون اتنے پیارے اسماء ہیں، ان کو ردیف میں آنا چاہیے. واہ. تو اب بیٹھے بیٹھے میں نے یہ بات لکھ لی کہ مجھے ان کو ردیف بنانا ہے. کب بنانا ہے یہ کوئی پتہ ہی نہیں، بس یہ کہ ان کو بنانا ہے میں نے. اور میرا یہ طریقہ ہے کہ جو میرے ذہن میں آ جائے اس کے بعد پھر میں دعا کر لیتا ہوں یا اللہ اب یہ میں نے نیت کر لی ہے، اب اگلا کام تیرا ہے، تو انہیں عطا فرمانا ہے تو ہم لکھ سکیں. واہ 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 واہ. تو اچانک قافیہ کا بھی ذہن میں یوں آ گیا کہ جو ردیف ہے قافیہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. واہ. تو لہٰذا پھر وہ مطلب میں نے وہیں لکھ لیا کہ عالم ظاہر و مبتون اے امین و مامون، ساری عقلیں تیری ممنون اے امین و مامون. واہ واہ. تو یوں میرا جو سلسلہ ہے وہ ایک اللہ کی خاص عطا سے عام لوگوں سے تھوڑا ہٹ کے ہے کہ کبھی کسی چیز کو پڑھا اس میں ردیف و قافیہ ذہن میں آ گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیرت طیبہ پہ کتب ہے چونکہ میرے مطالعے میں وہ رہتی ہیں، بطور خاص جو قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، اس کی شرح بڑی مشہور ہے نسیم الریاض جو علامہ خفاجی علیہ الرحمہ کی، وہ بڑی ہی ایمان افزا ہے. سبحان اللہ. اور کمال ہے وہ کتاب. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں معلومات ہونی چاہیے ان کے حوالے سے بھی، اور پھر دل میں عظمت مصطفیٰ اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی وہ ایک لازوال کتاب ہے. تو وہ میرے مطالعے میں رہتی، اس میں بڑی نادر چیزیں آتی ہیں. تو میرے جو کلام میں نادر ردیفیں ہیں ان میں اس کا بھی عمل دخل ہے. یعنی وہ جو ووکیبلری ہے اس میں ایسی چیزوں کا اضافہ ہو رہا ہے جو عموماً عام شاعر جو ہے ان کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے کہ مطالعہ نہیں کرتے. وہ مطالعہ نہیں کرتے تو ان کے ذہن میں ایسی ردیفیں بھی نہیں آتی. اچھا، آپ کا جو یہ نعتیہ دیوان ہے پہلا، اس نے بڑی شہرت پائی. ظاہر بات ہے آپ کے کلام ویسے ہی منفرد ہیں، اور اس پہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کا جو تبصرہ ہے یقیناً یہ بھی آپ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. تو اس میں ایک آخری لائن ناظرین یہ ہے کہ ہر طرح کے شاعر ملتے ہیں اور معظم نے اپنے نام کی طرح اس منظر نامے میں جس عظمت کا ثبوت دیا ہے وہ متاثر کن ہے. ان کا نعتیہ دیوان معاصر علمی انداز نعت میں اہم اضافہ ہے. اچھا، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کا خیال کیسے آیا، اور اس میں جتنی نعتیں ہیں یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوئی، اور اس میں جو تبصرے ہیں وہ کن کن احباب کے ہیں؟ یہ جو سجود قلم کا دیوان ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ میری جو شاعری کا ذوق تو میرا بڑا پرانا ہے. ٹھیک ہے. اور دواوین، لیکن آپ اتنے پرانے لگتے نہیں ہیں. جی میں اتنا پرانا نہیں ہوں، ذوق پرانا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ اساتذہ کے جو دواوین ہیں ان کا مطالعہ، بعض اساتذہ کے میں نے مکمل بالاستیاب دواوین پڑھے. اچھا. جیسے غالب ہیں، اور بار بار سبحان اللہ، کیونکہ وہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں. تو اب یہ چونکہ مجھے شاعری کا جو عملی آغاز ہے نا وہ کیے ہوئے تقریباً زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال ہوئے. یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ 2-2.5 سال میں شاعری کا آغاز کر کے اس مقام تک پہنچنا کہ دیوان، ایک اچھا دیوان جو میرے رائے میں ہے تو وہ لکھ لینا، یہ اللہ کی خاص عطا کے بغیر ممکن نہیں. چونکہ پہلے 2 سال میں عموماً شعراء کا تو قلم سیدھا ہوتا ہے، بے شک ایسے، اور بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں تو بے وزن ہی کہتے ہیں،
اکثر لوگ، اور پھر آہستہ آہستہ اساتذہ کی رہنمائی سے، تو کسی استاذ کی ڈائریکٹ رہنمائی کے بغیر باوزن کہنا یہ بھی خاص عطائی سلسلہ. یہ دیکھیں نا، ایک میرے سامنے آپ کی ایک نعت کا مطلع ہے کہ آج کیا وقت سحر مطلع تازہ اترا اور وصف رخ کے لیے مضمون چمکتا اترا. جی جی، یہ اترنے والی ہی بات ہے. تو یہ اللہ کی خاص عطا تھی کہ میں اب جیسے میں نے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ کتنے عرصے میں یہ مکمل ہوا، تو یہ زیادہ سے زیادہ 2 سال اچھا عرصہ ہے کہ جس میں یہ سارے کلام مکمل ہو گئے. واہ واہ واہ. اس میں کتنی نعت شریف ہیں؟ اس میں تقریباً 111 نعتیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اکثر میں یہی کوشش کی گئی ہے کہ زمین ردائف و قوافی جو ہیں وہ منفرد ہوں. واہ. تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ حسن ظن ہے کہ اس دیوان سے نعت گو شعراء کو ایک مواد ملے گا، تحریک ملے گی. اچھا، میں چاہوں گا کہ ذرا کچھ اشعار جو ہیں، ہر بات شاعری اشعار آپ کے بڑے منفرد ردیف اور قافیے کے ساتھ ہیں، تو کچھ اشعار ذرا ہمارے ناظرین کو جو ہے نا وہ ان کی سماعتوں کی راستے ان کے دلوں میں اتاریے گا. جی چند اشعار میں جو ہے وہ 2 شعر پہلے میں حمد کے عرض کرتا ہوں. جی جی ارشاد. اس کے شروع میں جو پہلی حمد شامل ہے جی کہ مفہوم سے اونچا تیرا عرفان ہے مولا. واہ. مفہوم سے اونچا، مفہوم سے اونچا تیرا عرفان ہے مولا، معقول سے بالا تیری پہچان ہے مولا. واہ واہ. وہ بود کہ ابعد زہد عرش تخیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بود کہ ابعد زہد عرش تخیل، وہ قرب کہ اقرب زیرگے جان ہے مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گو اپنی اسیمی پہ پشیماں ہے معظم، پر تیری کریمی پہ اسے مان ہے مولا. سبحان اللہ. یہ حمد کے اشعار تھے. اور نعت کے کچھ عرصہ قبل میں نے ایک نعت لکھی تھی، اس میں ردیف بڑی دلچسپ تھی، آہا. آہا ہاں، اور بڑی مشہور ہوئی، اور وہ بہت مشہور ہوئی. اللہ کا کرم تھا، ARY پہ بھی اسے پڑھا گیا، اور اس کے علاوہ انڈیا میں بہت سارے مقامات پہ اسے پڑھا گیا. مجھے بہت سارے لوگوں کے شعراء کے میسیجز آئے، اس پہ پھر لوگوں نے کوششیں بھی کی، لیکن وہ الفضل للمتقدم کے حوالے سے جو اللہ کا کرم تھا وہ مجھے میرے حصے میں آیا. سبحان اللہ. اس کے میں 2-4 شعر عرض کرتا ہوں. اس نعت میں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ کم از کم کوئی ایک آدھ یا مضمون ایسا بھی ہو جو بالکل ہی نیا. واہ. چونکہ نعت میں نیا مضمون بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ سارے مضامین تو پرانے ہیں، 1400 سال سے نعتیں لکھی جا رہی ہیں، تو اس میں کہاں نیا مضمون لانا مشکل ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے جیسے مطلع ہے کہ للہ الحمد کہ ہم نے اسے چاہا آہا. واہ. للہ الحمد کہ ہم نے اسے چاہا آہا، جس کے ہر وصف کو خالق نے سراہا آہا. 14ویں رات کا چاند ان کو کہا ہے رب نے. واہ. 14ویں رات کا چاند ان کو کہا ہے رب نے، از روئے علم عدد دیکھیے طٰہٰ آہا. اب اس شعر کا جو پس منظر یہ بھی مطالعہ ہے، چونکہ میرے مطالعے میں سیرت طیبہ سے اور کتب احادیث سے، کتب تفسیر کے نچوڑ سے یہ جو ایک شعر ہے اس کے پیچھے صفحوں کا مطالعہ ہے، کہ جس میں یہ بحث ہے کہ لفظ طٰہٰ کی عدد کتنے اور پھر اس سے کیا کیا مراد ہے. ضخیم کتابوں کا مطالعہ اور پھر ایک شعر. تو پھر یہ ایک شعر وہاں سے نکلا، چونکہ یہ میں نے پھر ایک قول کو کئی صفحوں کے مطالعے کے بعد اس کو نظم کیا، اور نظم کرنے کی سہولت اس لیے تھی کہ چونکہ میرا قافیہ جو ہے وہ آہا آہا اس طرح کا تھا قافیہ ردیف. تو اس زمین منفرد ہو تو مضامین نئے لانے میں بھی تھوڑا آسانی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان. تو یوں چونکہ لفظ طٰہٰ کی عدد 14 ہے. واہ. اور اس میں علماء مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہاں 14 سے حضور کو 14ویں کا چاند کہنا مراد. سبحان اللہ. ایسے حروف مقطعات پہ بحث نہیں کی جاتی. واہ واہ. اور جنہوں نے یہاں یہ نقطہ بیان کیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ایک احتمال ہے، ایک مراد کا احتمال ہے، قطعاً تو نہیں کہہ سکتے کہ حروف مقطعات کی تفسیر. تو میں نے بھی بعض لوگوں نے اس پہ کہا تھا کہ آپ نے تو اسے قطعاً بیان کیا، تو میں نے اس کے جواب میں یہی عرض کیا کہ میں نے انہی مفسرین کا قول نقل کیا ہے اور اسی کو بیان کیا کہ 14ویں رات کا چاند ان کو کہا ہے رب نے، از روئے علم عدد دیکھیے طٰہٰ آہا. ہم سے آسی تو عطاؤں پہ بھی مجرم ہی رہے، پھر بھی آقا نے تعلق کو نباہا آہا. آج محفل میں سخنہائے معظم سن کر سارے یاران ثنا بول اٹھے آہا آہا. واہ واہ واہ. تو یہ اس کلام کے اشعار تھے. واہ واہ. اچھا کچھ اور بھی عطا کیجیے گا.
ایک اپنا مستزاد ہے جس کا آپ نے ایک شعر شروع میں میرے تعارف میں عطا فرمایا تھا، اس پہ میں اس کے دو چار شعر جو مجھے یاد ہے، بلکہ وہ شعر بھی سنائیے ذرا، کیا طرفہ تعلق ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی عطا ہے، اس میں اے شاہد و مشہود، میرے خیال سے شروع میں الحمدللہ ان کو اکٹھا جو ردیف بنایا وہ اللہ کے کرم سے میرے حصے میں آیا، تو جو ہی میرا یہ کلام منظر عام پہ آیا نا، تو اس کے بعد پھر انڈیا سے سید شاکر حسین سیفی صاحب نے اے حامد و محمود کو ردیف بنا کے کلام لکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے لکھا تھا مجھے تحریک ملی، تو میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ اس پہ ایک تحریک اگر ملتی ہے، اور وہ بڑے بڑے شعراء۔ تو یہ کلام یوں ہے کہ ایک وصف الوہی ہے تیری ذات میں مفقود، اے شاہد و مشہود، ہر وصف حسن اس کے سوا تجھ میں ہے موجود، اے شاہد و مشہود۔ کیا طرفہ تعلق ہے یہاں دونوں کے مابین، حیران ہے کونین۔ کیا طرفہ تعلق ہے یہاں دونوں کے مابین، حیران ہے کونین۔ تو رب کا محمد ہے تو وہ تیرا ہے محمود، اے شاہد و مشہود۔ یہ اس کے دو اشعار ہیں۔ ایک شعر ہے کہ پہچان کے بھی تجھ کو نہیں ماننے کتابی، ہے نص سے کتابی۔ پہلے کتابی سے یہود و نصارہ اور دوسرے سے قرآن مجید۔ پہچان کے بھی تجھ کو نہیں ماننے کتابی، ہے نص سے کتابی۔ تو اپنے کمالات کے باعث ہوا محسود، اے شاہد و مشہود۔ اور ایک شعر ہے کہ گنتی کی حدوں سے تیرے اوصاف سوا ہیں، عقلوں سے ورا ہیں۔ گنتی کی حدوں سے تیرے اوصاف سوا ہیں، عقلوں سے ورا ہیں۔ اور دائرہ خامہ مخلوق ہے محدود، اے شاہد و مشہود۔ کیا مصرع ہے۔ اس کا مقطع ہے کہ دارین میں ٹھہرے ہیں گدا تیرے مکرم، اے شاہ معظم۔ اب اس میں تخلص زبان ہے، دارین میں ٹھہرے ہیں گدا تیرے مکرم، اے شاہ معظم۔ مطرود تیرے در کے ہر ایک در سے ہے مطرود، اے شاہد و مشہود۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مستضاد بھی مشکل ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی عطا سے مستضاد بھی میرا۔ اچھا، میں جاننا چاہوں گا کہ کیا شاعری میں اصلاح کا عمل ضروری ہے؟ جی، یہ بڑا تربیت دینے والا سوال ہے۔ شاعری میں اصلاح کا عمل ایک تو ویسے ہی ضروری ہے، وہ تو کسی کام میں بھی اصلاح کی ضرورت تو ہوتی ہے، کوئی کام بھی بن سیکھے نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جو آج کل ایک رواج چل پڑا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ قلم پکڑ کے وہ الٹے سیدھے مصرے لکھ دیتا اور سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں قادر الکلام شاعر ہوں، بڑا قادر الکلام ہوں۔ خود ہی اپنے ہی کوئی ایک آدھ دوست سے جو ہے وہ اپنے بارے میں کوئی تبصرہ اچھا سا لکھوا کے کہا کہ کیا کہنے، تو وہ کنویں کا مینڈک والی بات ہے۔ اس میں اصلاح بڑی ضروری ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے شعراء ہیں، سوائے گنے چنے لوگوں کے، اساتذہ نے بھی اصلاحیں لی ہیں۔ اب حضرت علامہ اقبال کتنی بڑی ہستی ہے، سخن کے حوالے سے ان کے اسلوب کا کوئی شاعر نہ ہوا ہے، بالکل ایسے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ہونا مشکل ہے، یعنی ان کا اسلوب بالکل مختلف ہے، ان کی غزل بالکل مختلف ہے، ان کی نظم بالکل مختلف ہے، پورا کلام بھی مختلف ہے، وہ ایک الگ ہی چیز، بالکل ایسی ہے۔ اب انہوں نے بھی داغ دلوی سے اصلاح لی، حالانکہ وہ خود اتنے بڑے تھے، انہوں نے ترقی یہ اصلاح سے کی۔ تو اتنا بڑا بھی جب شخص اصلاح لیتا ہے، اور خود مرزا غالب اصلاح لیتے تھے، یہ بڑے جتنے بھی ہمارے ہیں انہوں نے اصلاح لی، تو جب ان جیسے لوگوں کو اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم کس تو آج کا بندہ کہے کہ میں تو اصلاح کی ضرورت، میں کس کو کیا سمجھتا ہوں، یہ بالکل خام خیالی ہے۔ یہ تو تھی عام شاعری کے حوالے سے اصلاح کی بات۔ جہاں تک نعت کی بات ہے نا، تو اس میں اصلاح دینا سنت مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل۔ اس لیے جو لوگ نعت گو کو اصلاح دیتے ہیں نا، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ، وہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب اللہ۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیسے سنت مصطفیٰ ہے، تو اس پہ بڑے واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر نے جب حضور علیہ السلام کو سیف من سیوف الہند کہا اپنے قصیدے میں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ سیوف الہند نہ کہو، سیوف اللہ کہو، سبحان اللہ۔ یعنی اب یہ ایسی اصلاح تھی کہ جس میں وزن نہیں ٹوٹا،
لیکن اور اصلاح نبی ایسی پاک علیہ کمال الصلوۃ تھی، والسلام نے خود اور اصلاح خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اصلاح دی. سبحان اسی اللہ. طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے بھی ایسا واقعہ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں ایک مقام پہ صدیق اکبر کے پاس بھیج دی بے کہ شک ان ایسے. سے نسب قریش سیکھو. واہ واہ اور پھر واہ جو ہے واہ. یعنی نعت میں اصلاح جو ہے خدا کا علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اصلاح لینا سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جب واہ واہ اصلاح واہ. دینا جب سنت مصطفیٰ ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اصلاح تو صحابہ کو ہی دی ہوگی، سبحان اللہ. تو اصلاح لینا سنت صحابہ ہوا. واہ واہ واہ. اور پھر اصلاح جو ہے یہ تو تھی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، اپنے وصال باکمال کے بعد کئی لوگوں کے خواب میں بھی اصلاح دی، سبحان اللہ سبحان بلکہ کئیوں کو تو مصر ہی عطا مصر ہی فرما عطا دیا. فرما دیا. واہ جیسے واہ. وہ صلو علیہ وآلہ واہ کا پورا واقعہ ہے واہ واہ کہ واہ. انہوں نے غالباً شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا ہی واقعہ کہ آپ نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے کہہ لیے. اب فکر میں ہے کہ چوتھا مصرع نہیں ہو رہا، اور یہ شعراء جانتے ہیں کہ جب کوئی مصرع نہ ہو رہا ہو تو وہ بھی ایک کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ یہ مصرع کیوں نہیں ہو رہا. تو اب وہ سوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ وہ مجھے. انہوں نے 3 مصرے سنائے تو سرکار نے چوتھا مصرع خود ہی عطا فرمایا، صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ نے تحریک دی ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس سے پتہ چلا کہ یہاں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ جو نعت گو کو اصلاح دینے والا وہ بخل نہ کرے. یعنی میں اس کو کوئی مصرع دے دوں گا تو یہ اس کا نام ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گا. تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کلام دیکھ کے اس کے کسی مصرے کو دیکھ کے اچھا مصرع اس کی جگہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، وہ اس کا حق ہے. واہ واہ واہ. جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں اس کو دے دے کہ بھائی یہ جو مصرع ہے چونکہ نعت ہے، اور نعت کس کی ہے؟ افصح عالم کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو افصح عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حرف پیش کرنے ہیں وہ بھی فصیح ہونے چاہیے. سبحان اللہ. میرا ایک مقطع ہے سجود قلم میں کہ ہے معظم کو بحر مدح فصیح، حرف نو فکر معتبر کی تلاش. واہ واہ. تو یہ یعنی ایک دھن ہونی چاہیے نعت گو میں کہ مجھے حرف نو ملے، فکر نو ملے، اور پھر اس میں فصاحت ہو، بلاغت ہو. بارگاہ رسالت میں پیش کرتے وہ مزہ بھی آئے گا، یا رسول اللہ یہ میں نے پیش کیا. اب تحفہ پیش کیا ہے تو تحفہ پھر بارگاہ کون سی ہے. کئی لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا نعت میں یہ جو ہے نا تکلف نہیں کرنا چاہیے، نعت بس آپ سادہ سے لکھیں. مجھے بھی کئی لوگ کہتے ہیں آپ کا اسلوب مشکل ہے، آپ کیوں اتنا وہ دقیق جو ہے وہ پڑھ جاتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی میں یہی سوچتا ہوں کہ نعت کس کی ہے. واہ واہ واہ. تو اپنی طاقت اس میں ساری لگا دو، واہ واہ واہ. جتنی آپ لگا سکتے ہیں حرفوں کے ستارے سلکے سخن میں ٹانکنے کے لیے، جتنی آپ طاقت لگا سکتے ہیں وہ لگا دیں. آپ کا کام اتنا ہی تھا، اب آگے قبول کرنا تو مرضی مصطفیٰ. قبول ہی قبول ہے. جی جی، اور قبول ہی امید. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جناب مفتی معظم صدا معظم مدنی نے کس انداز سے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نعتیہ شاعری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی، اور کس طرح مدلل گفتگو کی. اور خاص طور پہ جو بات مجھے سمجھ آئی، مجھ جیسے طفل مکتب کے لیے بڑی ہے، کہ وہ جو علم کا ہمہ وقت حصول ہے وہ جب آدمی کی ووکیبلری میں آتا ہے اور پھر وہ شاعری میں اس کا اثر نظر آتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ لوگوں میں منفرد حیثیت کے حامل ہو جاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے. اور ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور دوست کے ساتھ ملاقات ہوگی. لیکن میری خواہش ہوگی کہ مفتی صاحب جو ہے اس پروگرام کا اختتام 2 نعتیہ اشعار پر کریں. جزاک اللہ. ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ پروگرام اہل قلم کا ہے اور نعتیہ دیوان بھی سجود قلم. سجود قلم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یوں قلم دونوں میں آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی ایک وہ اہل قلم اور یہ سجود قلم. اہل قلم اور یہ سجود قلم. واہ واہ واہ. یہ بڑا حسن اتفاق ہے. واہ. 2 شعر جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک مستضاد ہے میری مستضاد نعت جو ہے، تابع ہے تیرا رستہ فردوس کا راہی، اے عامر و ناہی. تابع ہے تیرا رستہ فردوس کا راہی، اے عامر و ناہی. منکر ہے تیرے حکم کا محصور تباہی، اے عامر و ناہی. یہ مستضاد کا شعر ہے. ایک اور کلام سے میں شعر عرض کرتا ہوں کہ بتیغ ابرو سرے بلا کو قلم کریں گے،
बतेगे अबरू सरे बला को कलम करेंगे, वो जाने हस्ती मेरे गमों को अदम करेंगे। बतेगे अबरू सरे बला को कलम करेंगे, वो जाने हस्ती मेरे गमों को अदम करेंगे। और ये आखिरी शेर राज साहब, इस पे आप खुसूसी तवज्जो फरमाएं कि जिन्होंने गुलशन किया था नारे खलील को, वो जिन्होंने गुलशन किया था नारे खलील को, वो मेरी जहीम हयात को भी इरम करेंगे। जिन्होंने गुलशन किया था नारे खलील को, वो मेरी जहीम हयात को भी इरम करेंगे। मैं पूरे अमले के लिए और बिलखुसूस किबला राजा कौसर सईदी साहब जो कि हमारी मुल्तान की जान है, अदबी महाफिल की भी और हमारे हल्का अहबाब की भी, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे एक जो रौनक है, अल्लाह करीम इनके चेहरे की शादाबी को नज़र बस से महफूज फरमाए और किबला को दराजी उम्र बिल खैर ता फरमाए। मैं ढेरों ढेर शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम की विसातत से मेरी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह करीम दिन दूनी आपको तरक्की अता फरमाए। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.